बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं सैट डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक यामीन अवान। नाज़रीन, एक तरफ तो जंग के बादल मंडला रहे हैं, पूरी दुनिया तबाही के दाने पर पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तानी अवाम के ऊपर महंगाई का बम गिरा दिया है। एक तरफ हम भूख से मर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो जंग हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी गई है, क्योंकि पूरा मशरक़ वस्ता इस वक्त अमेरिका ने अपनी लपेट में ले लिया है। खूनख्वार भेड़िए ईरान को तबाह बर्बाद करने जा रहे हैं। ये बात मैंने पिछले व्लॉग में की थी कि अब असल जंग शुरू होने जा रही है। पहले आपने फिल्म का ट्रेलर देखा था, हल्की फुल्की मौसीकी देखी थी, उसमें कितनी शहादतें हुई ईरान में, कितना नुकसान हुआ ईरान का। अब ये यहूदो नसारा ईरान को तबाह बर्बाद करने जा रहे हैं। आपको ये जानकर बड़ी हैरानगी होगी कि अमेरिका ने पिछले 6 दिन में ईरान के ऊपर 400 से ज़्यादा हमले किए हैं, और एक भी हमला छोटा नहीं है, बहुत बड़े बड़े हमले। आप यकीन करें कि एक बम जहां गिरता था वहां पूरा शहर लरस जाता था। तो 400 से ज्यादा हमले किए हैं, जरा तवज्जो करें। अब आप समझ लें कि ईरान में आग और खून ही आपको हर तरफ नजर आएगा। ये यहूदो नसारा की वो साजिश है जिसके तहत ये पूरे मशरक़ वस्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। अपनी मनमानी से पूरे मशरक़ वस्ता में बैठकर पूरी दुनिया को चलाना चाहते हैं। इसके कसूरवार हैं इस्लामी ममालिक सारे। आज अकेला ईरान डट के खड़ा है, लेकिन कितनी देर? अमेरिका सुपर पावर है, इसराइल एटमी पावर है, अकेला एक मुल्क सबके साथ लड़ रहा है। और जो हमारे इस्लामी बरादर मुल्क हैं उसके आसपास वो खामोश तमाशाई हैं, तमाशा देख रहे हैं। कोई ना कोई बयान आ जाता है कि जी हम अपनी एयर स्पेस नहीं देंगे, हम यहाँ पे अड्डे नहीं देंगे, सब कुछ दिया हुआ है। ये अमेरिका से हमले थोड़ी हो रहे हैं, ये हमारी जो रियासतें साथ साथ लगती हैं जो ईरान को पसंद नहीं करती, वहाँ से सारे हमले हो रहे हैं। इस वक्त ट्रंप ने बहुत खूनख्वार एक वीडियो पोस्ट की है, तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें पूरा आसमान खून से रंगा हुआ है और बड़े बड़े जहाज, बमबार त्यारे वो चलते नज़र आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। एडवांस में वो बता रहा है कि मैं ईरान के ऊपर बहुत बड़ा हमला करने जा रहा हूँ। खुदारा अभी भी वक़्त है, उम्मत मुसलमान को जागना चाहिए, ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। जो लोग अमेरिका ईरान मसालत करा सकते हैं, क्या वो अमेरिका को रोक नहीं सकते कि आप ऐसा ना करें? मुझे कभी शक है कि वो एटमी हमला करने जा रहा है। मेरा अंदाज़ा है जो वो कह रहा है बड़ी बड़ी बातें, तो वो एटमी हमला करने जा रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि एक शख्स ने चोरी भी नहीं की और उसको शुबे में थाने ले जाकर उसके ऊपर तशद्दद किया जाए, उसको डराया धमकाया जाए, उसको कहा जाए चोरी तस्लीम करो, उसके बाद उसका इनकाउंटर कर दिया जाए। ये करने जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ, जिनका कोई कसूर नहीं है, कोई जुर्म नहीं है, उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। सिर्फ खित्ते में अपनी बदमाशी कायम करने के लिए, पूरी दुनिया को डराने के लिए अमेरिका ईरान को निशाना बना रहा है, ये साबित करने के लिए कि जी मैं सुपर पावर हूं, सबसे ज़्यादा ताकतवर मैं हूं। तो एक सुपर पावर आसमान पर भी है। जब उस सुपर पावर ने चाहा तो ईरान को आप शिकस्त नहीं दे सकेंगे। लेकिन नाज़रीन, जो हमने किताबों में पढ़ा है, जो हमारी मुकद्दस किताबें हैं, उनमें यह लिखा हुआ है कि ईरान को इबरतनाक शिकस्त होगी। एक दफ़ा ईरान को तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा, पूरी दुनिया जंग की लपेट में आएगी, तीसरी आलमी जंग होगी।
دجال آئے گا، امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یہ ساری نشانیاں پوری ہو گئی ہیں۔ اب لگ یہ رہا ہے کہ ایک دفعہ ایران کو شکست ہوگی، کیونکہ مقدس کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے اگر ایسا ہونا ہے تو پھر روک تو کوئی نہیں سکتا، لیکن تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی کہ اس جنگ میں کون کون سے ملک انوالو تھے، کون کون سے لوگ انوالو تھے، اس جنگ کو رکوانے میں کس کس نے کیا کردار ادا کیا۔ لہذا میں مشرق وسطیٰ میں رہنے والے پاکستانیوں سے گزارش کروں گا، باقی لوگوں سے تو ہمیں مطلب نہیں، ہمیں اپنے بھائیوں سے مطلب ہے، اپنی فیملیوں سے مطلب ہے جو مشرق وسطیٰ میں رہتے ہیں، جو گلف کنٹریز میں رہتے ہیں۔ خدا را یہ انتہائی اہم ترین وقت آ گیا ہے کہ فوری طور پر انخلا کی طرف جائیں، موو کر جائیں ایک دفعہ یہاں سے۔ تمام ممالک، عرب کے تمام ممالک، پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں آنے والا ہے، یہ میرا میسج پوری دنیا تک پہنچا دیں۔ اگلے 1 2 3 دن آپ کے پاس ہیں، یا سیف جگہوں پر چلے جائیں یا یہ ملک چھوڑ دیں سارے، ایک دفعہ سارے پاکستان آ جائیں، انڈیا والے انڈیا چلے جائیں، بنگلہ دیش والے بنگلہ دیش چلے جائیں، سری لنکا والے سری لنکا چلے، جہاں جہاں کے لوگ ان ممالک میں رزق کی تلاش میں آئے ہوئے ہیں وہ فوری طور پر اپنی جانیں بچائیں، کیونکہ جب ایران کے اوپر حملہ ہوگا، میں بتا دوں حملے ہو رہے ہیں ایران کے اوپر، ایران بھی حملے کر رہا ہے، معافی کوئی نہیں، ایران آخری سانس تک لڑے گا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ ایران کے ساتھ غیبی امداد ہے اللہ کی طرف سے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، لیکن جان بچانا فرض ہے۔ اس وقت اپنے اور اپنے خاندان کی حفاظت کریں، اپنی جان بچائیں، یہاں سے فوری طور پر اپنے اپنے ممالک میں شفٹ ہو جائیں۔ حالات بدلیں گے دوبارہ چلے جائیے گا، سب کے پاس ملٹیپل ویزے ہوتے ہیں۔ ہونے کیا جا رہا ہے، ایران نے جیسے ہی اب موقع ملا، ہو سکتا ہے ایران ایٹمی حملہ کر دے اسرائیل کے اوپر، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اسرائیل پہ حملہ ہو گیا ایٹمی تو آس پاس کے ممالک نہیں بچیں گے۔ اگر امریکہ نے حملہ کر دیا، ایٹم بم گرا دیا ایران کے اوپر، تو اس کے بھی آس پاس والے ملک نہیں بچیں گے، ایون دین کے سمندر میں جو سمندری مخلوق ہے وہ بھی نہیں بچے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ آپ کو شاید اندازہ ہی نہیں ہے، جو نئی نسل ہے نا ان کو نہیں پتا، جو پرانے لوگ ہیں 50+ ان کو پتا ہے کہ امریکہ نے زندگی میں آج تک صرف ایک ملک پر حملہ کیا، ایٹمی حملہ، وہ ہے جاپان۔ ہیروشیما، ناگاساکی، یہ اس کے 2 بڑے شہر ہیں، ان کے اوپر ایٹم بم گرایا تھا امریکہ نے۔ آج تک وہاں اپاہج بچے پیدا ہوتے ہیں، آج تک وہاں فصلیں نہیں اگ سکیں، کیونکہ جہاں ایٹم بم گرتا ہے نا وہاں ہر چیز پانی پانی ہو جاتی ہے، کوئی شناخت نہیں کہ پہاڑ کہاں گئے، انسان کہاں گئے، بلڈنگیں کہاں گئیں، گاڑیاں کہاں، پانی جیسے سونار سونے کی اتنی بڑی جو وہ اینٹ ہوتی ہے اس کو پگھلاتا ہے تو وہ پانی ہو جاتی ہے۔ یہ ہے ایٹم بم، یہ مذاق نہیں ہے۔ یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کو رول ادا کرنا چاہیے، ایسا کردار ادا کرنا چاہیے جو دنیا صدیوں یاد رکھے۔ ٹرمپ کو صاف صاف سنا دیں کہ جناب اگر ایران کے اوپر ایٹمی حملہ ہوا تو ہم اسرائیل کے اوپر ایٹمی حملہ کریں گے، ہم تباہ و برباد کر دیں گے یہود و نصارہ کو۔ اور اگر پاکستان نے فرنٹ فٹ پر آ کر یہ بیان دے دیا، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ٹرمپ کی جرت نہیں ہے کہ وہ ایٹمی حملہ کر جائے ایران کے اوپر۔ یہاں پہ مسلمانیت دکھانا بڑی ضروری ہے، وقت ہے کہ آپ میدان میں آئیں، اپنے مسلمان بھائیوں کی آواز بنیں۔ نفع نقصان زندگی کا حصہ ہے، امریکہ ہمیں منہ میں نہیں ڈال لے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ جہاں وہ برباد ہوں گے وہاں ہم بھی ہو جائیں گے تو کیا ہو جائے گا۔ دنیا صدیوں یاد رکھے گی کہ ایران ایک اسلامی برادر ملک کے ساتھ ایک ملک کھڑا ہوا تھا، وہ تھا پاکستان، باقی سب تماشا دیکھ رہے تھے۔
میں امید کرتا ہوں اپنے اداروں سے کہ اس وقت کی اہم ضرورت ہے کہ فوری طور پر اعلان کیا جائے، کہیں ناحق لوگوں کا خون نہ بہہ جائے، ظلم اور زیادتی نہ ہو جائے، ایران کے بے گناہوں کو شہید نہ کر دیا جائے۔ بڑی تباہی ہو گئی ایران میں، بڑی تباہی ہو گئی، لیکن خدارا ساتھ دیں، اس کا ایران کا ساتھ دیں، اختلافات سارے سائڈ پر کریں، نفع نقصان کو چھوڑیں۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ کل بلکہ 2 دن پہلے لودھراں جو کہ پنجاب کا ایک شہر ہے، اس میں رہنے والا ایک بچہ ذیشان نامی، اس کا ذیشان اوان نام تھا، وہ المونیم کا کام کرتا تھا اسلام آباد میں اور اپنی ماں کو وہاں سے تنخواہ بھیجتا تھا۔ بل زیادہ آ گیا بجلی کا، تو وہ بل اس نے کوئی چیز بیچ کے بھر دیا، دوسرے مہینے پھر بجلی کا بل زیادہ آ گیا، اس نے پھر ادھار پکڑ کے جمع کرا دیا۔ تیسری دفعہ بجلی کا بل وہ ادا کرنے کے قابل نہیں تھا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اس نے اپنے آپ کو آگ لگا لی، وہ جھلس کر مر گیا۔ اب اس کی ماں کس کے آگے جا کر روئے کہ میرا بچہ کیوں زندگی اپنی گوا بیٹھا۔ یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت وقت چکنا ہو، جو حاکم وقت ہے، جو اس ملک پہ حکمران ہے، اس کو چکنا ہونا پڑے گا۔ کشمیر میں تباہی بربادی دشمن نے شروع کر دیا ہے، KPK میں شروع کر دیا ہے، بلوچستان میں کر دیا ہے، پنجاب میں بھی وہ دن رات اسی کام پر لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنے لوگوں کو تحفظ کیسے فراہم کرنا ہے؟ خدا را عوام بھوک سے مر گئی، عوام کو انصاف نہیں مل رہا، عوام سے زیادتی ہو رہی ہے، عوام رو رہی ہے، عوام کے پاس کھانے کو کچھ نہیں بچا۔ کیوں؟ وہ بجلی کے بل دیں، پانی کے بل دیں، گیس کے بل دیں، کیا کریں؟ بچوں کی فیسیں دیں، مکان کا کرایہ دیں، کیا کریں؟ کہاں چلے جائیں؟ اسی لیے جو لوگ صاحب حیثیت ہیں وہ پاکستان چھوڑ کر باہر بھاگ رہے ہیں۔ خدارا اس ملک پر رحم کریں۔ آپ کے ہاتھ میں اللہ نے اس ملک کی ڈور دی ہے تو اس کو اچھے طریقے سے ہلائیں، ظلم نہ کریں، عوام کے پاس جائیں، آپ کو پتہ چلے بے گناہ لوگ بھوک اور افلاس سے خودکشیاں کر رہے ہیں۔ وابڈا کے متعلق میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ وابڈا کے جو آپ نے افسران کے لیے بجلی کے یونٹ ان کو ختم کیے ہیں، یہ خوش آئند بات ہے، لیکن ایسے نہ کریں۔ پاکستان میں جس طرح آپ نے پینشن بند کر کے سرکاری ملازمین کو دیوار کے ساتھ لگا دیا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ لیکن اب آپ سے عوام یہ چاہتی ہے کہ ایک تو آپ نے وہ 200 یونٹ والا جو ڈرامہ کیا ہے اس پہ تھوڑا سا توجہ کریں کہ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں۔ 200 یونٹ جو چلائے اس کے اوپر وہ منیمم جو پرائسز ریٹ آپ نے رکھے ہوئے وہی رہنے چاہیے، وہ 300 پہ بھی وہی ہونے چاہیے، 400 500 تک اس کو ریلیف دیں۔ 500 یونٹ تک جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ سارے ہی غریب ہیں، مڈل مین بھی نہیں آپ ان کو کہہ سکتے۔ مڈل مین کا سٹارٹ ہوتا ہے 1000 یونٹ سے۔ تو خدارا اپنی پالیسیاں نرم کریں، عوام کو فیسیلیٹیٹ کریں، عوام سے بد دعائیں نہ لیں۔ یہاں میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں حکومت پاکستان سے، پاکستان کی جتنی بیوروکریسی ہے، جو ہمارے اوپر آپ نے مسلط کیے ہوئے ہیں لوگ، ان کے گرد گھیرا تنگ کریں، ان کی تمام سہولیات ختم کریں۔ آپ دیکھیں ان کی بجلی فری ہے، گیس فری ہے، پانی فری ہے، نوکر چاکر فری ہیں، گاڑیاں سرکاری ہیں، پٹرول فری ہے، گھر فری ہیں۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ آپ افسران کو فیسیلیٹیٹ کریں لیکن ایک لمٹ میں لائیں نا، ذرا ان کو پتہ چلے۔ یہ گھر کا کرایہ بھی خود ہی دیں، یہ پٹرول بھی گاڑی میں خود ہی ڈلوائیں۔ ایک افسر کے پاس 3 4 سرکاری گاڑیاں ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ جنہوں نے پوچھنا ہے وہ خود ایسے ہیں، وہ بھی لوٹ مار کے بادشاہ ہیں۔ عوام یہ چاہتی ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے، جینے کا حق دیا جائے،
اور عوام کے لیے سہولیات پیدا کی جائیں، نوکریاں پیدا کی جائیں، روزگار کے وسائل پیدا کیے جائیں، نہ کہ مسائل ہی مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں آپ۔ جتنی سہولتیں آپ نے سرکاری ملازمین کو دی ہیں ساری ایک دفعہ ذرا ختم کریں۔ آپ دیکھیں ایوان صدر کا خرچہ 3 گنا ہو گیا، وزیر اعظم ہاؤس کا خرچہ 4 گنا ہو گیا۔ کوئی پوچھنے والا ہے؟ پارلیمنٹیرینز کی تنخواہیں آپ نے اپنی مرضی سے 5 گنا بڑھا لی ہیں، کوئی پوچھنے والا ہے؟ نہیں۔ تو پھر مہنگائی نیچے لائے نا۔ آپ نے تو بڑے بڑے بلند و باغ دعوے کیے تھے کہ پاکستان میں مہنگائی کو 6 مہینے میں ختم نہ کیا تو میرا نام فلانا فلانا نہیں ہے۔ کریں نا ختم۔ کب ختم کریں گے؟ جب عوام مر جائے گی تب ختم کریں گے۔ حکومت پاکستان سے عوام کا مطالبہ ہے کہ جناب ہمیں سستی بجلی، سستی گیس، سستا پٹرول چاہیے، اور اس لاک ڈاؤن سے ہماری جان چھڑوا دیں۔ اب دوبارہ جنگ شروع ہو گئی ہے، آزاد کریں ہمیں۔ آپ نے ہمارے اوپر اتنے سخت قانون لگا دیے ہیں کہ ہم روزی روٹی کمانے سے بھی آتر ہیں، نہیں کما پا رہے۔ کچھ رحم کریں، آپ رحم کریں اہل زمیں پر، خدا رحم کرے گا آپ کے اوپر۔ یہ یاد رکھیے گا، آپ کے ہاتھ میں اگر اللہ تعالیٰ نے حکمرانی دی ہے یہ سدا نہیں رہنی، آخر یہ حکمرانی چھن جانی ہے۔ عوام کا مطالبہ ہے کہ جناب جتنے سرکاری ملازمین ہیں ان کی مراد بند کریں، ان کو احساس ہو کہ بجلی کا بل کیسے بھرا جاتا ہے۔ ابھی وابڈا کے لوگوں کے بجلی کے بل ہیں نا، چیخیں نکل گئی ہیں۔ کچھ افسران نے ہماری اعلیٰ عدلیہ سے سٹے لے لیے ہیں، کیس کر دیے ہیں کہ جناب ہماری جو ہمیں فیسلٹیز ملی ہوئی تھی وہ بحال کریں، اور ہو بھی گئی ہے کئی لوگوں کی۔ یہاں غریب کے لیے قانون اور ہے، امیر کے لیے قانون اور ہے۔ ایک اور بات بھی عوام کر رہی ہے، حساب تو دینا پڑے گا، آج نہیں تو کل کٹہرے میں آنا پڑے گا۔ عوام کہہ رہی ہے جناب جو 2 خواتین اس ملک میں آئیں اور ان کے ساتھ اغوا، زنا، ڈکیتی، بتہ خوری، اتنا ظلم کیا گیا اور اس کی وجہ سے پوری دنیا میں جگ ہنسائی ہوئی۔ عوام یہ کہہ رہی ہے کہ سی سی ڈی کہاں پر ہے؟ یہاں آ کر سی سی ڈی کا امتحان تھا، سی سی ڈی خاموش۔ عوام پوچھ رہی ہے کہ سی سی ڈی کے اہلکار جو ہیں، جو فوری طور پر ایکشن لیتے تھے، کسی کے نیفے میں پستول چلتا تھا، کسی کو ہاف فرائی، کسی کو فل فرائی، انہوں نے ان امیر زادوں کے اوپر ہاتھ کیوں نہیں ڈالا؟ میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ یہ نہیں ڈالیں گے ہاتھ، اور میں نے یہ بھی کہا تھا یہ بے گناہ ہو جائیں گے دونوں مین مرکزی کردار جو ہیں، مرکزی ملزمان جو ہیں۔ تو اس وقت پوری پنجاب حکومت کی مشینری اسی پہ کام کر رہی ہے کہ ان کو بے گناہ کیسے کرنا ہے۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا یہ بالکل بری ہو جائیں گے، اور انصاف امیر کے لیے انصاف ہے، غریب کے لیے انصاف نہیں ہے۔ پاکستان میں رہنے والوں پہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایسا حکمران مسلط رہا ہے جس نے عوام کا کچومر نکال کے رکھ دیا۔ صرف مشرف صاحب کے دور میں پاکستان خوشحالی کی طرف گیا تھا۔ اب ایک شخص اس ملک کو ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے، اس کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے۔ عوام بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں اس شخص کا، اور اس وقت پاکستان میں جو کھچڑی پک رہی ہے نا، میں بہت بڑا جو ہے نا وہ انقلاب دیکھ رہا ہوں پاکستان میں۔ خدارا اداروں کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے کہ اپنی عوام کے ساتھ کیا بھلائی کرنی ہے، عوام کی سہولیات کے لیے کیا کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلے پاکستان، اس کے بعد پاکستان کی عوام۔ آج تک کے لیے اتنا۔ ناظرین، اپنے میزبان ملک یامین کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔